Assalamu alaikum and good morning to everyone. I am Dr. Farhad Zaman, Assistant Professor Neurology, ISRA University, Hyderabad. Today I am moderator of this neuropsychiatric session. In this session, we have two speakers, one in the field of psychiatry and other in the field of neurology. And we have two chairpersons who will chair the session. So before inviting the speakers, I will first request the Honorable Chairperson to have a seat. Our first chairperson is Dr. Manzoor Ali Lakher. He is Chairman, Head of the Department of Neurology at Liaquat University Medical Health Sciences, Jamshoro. He was the first person who established neurology ward and neurology services at the Liaquat University and Lumps, Jamshoro, and provided services of neurology for the people of Hyderabad. Sir, please chair the session. Our next chairperson is Dr. Manzoor Ali Jamali. He is an associate professor of psychiatry at ISRA University, Hyderabad. He is young, very competent and emerging psychiatrist in the Hyderabad. And now I will invite our first speaker, Dr. Muin Ansari, Professor of Psychiatry, Dean Medicine and Allied, Liaquat University, Jamshoro. He has a great contribution in academics and research in the field of mental health. Today he will share his view regarding mental health challenges among healthcare professionals and its preventive strategies. So, sir, please come on stage to deliver this. Thank you very much for inviting me. I would like to congratulate the people who have organized this session, and I think this is one of the great success that all is jam-packed. और हो सकता है कि चलता ही रहे. The topic which was assigned to me, actually उन्होंने पहले कहा, मैंने कहा नहीं आपकी मर्जी है, आप जो भी बता दें मुझे. फिर उन्होंने कहा नहीं आप जो बेहतर चैलेंजेस हैं, तो फिर मैंने कहा कोई ऐसा टॉपिक दिया जाए that would be of interest for all of the people that are sitting here. So this topic, what are the mental health challenges and what strategies can we adopt to help people who are working here with us. So everybody knows that there are certain major issues which are in the environment, which are in the name of childhood adversities. For example, that people adopt negative lifestyle, जिसका हमेशा से बात होता है और उन्होंने कहा, फिर गलत तरीके की eating or drugs and everything you know. Then we have got certain other things that influence our mental health issues. Is our biology. हमारी बायोलॉजी में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि या तो मीडिएट करती हैं या डायरेक्टली इनिशिएट करती हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज को, जिसमें जो कॉमन है मोनोमाइंस का नाम है, स्टेटोलिन का नाम है, दी अदर थिंग्स. लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी आइडेंटिफाई हुई हैं कि जो कि स्पेसिफिकली जीन्स को अल्टर कर देते हैं, और वो जीन्स की अल्टरेशन में लीड टू सर्टेन चेंजेस इन द ब्रेन और सर्टेन मॉलिक्यूल्स, और वो फिर बाद में इन्फ्लुएंस करते हैं मेंटल हेल्थ को. लेकिन जो लास्ट ऑफ ऑल है वो है हमारी अपनी एटीट्यूड, हमारा अपना सोचने का अंदाज, हमारा अपना परसीव करने का अंदाज कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, अगर हम उसको कैसे फील करें. आपने देखा होगा कि ऐसे लोग भी हैं जो कि हाईवे पे टायर पंक्चर हो गया, खड़े हुए हैं, बट दे आर एंजॉयिंग, वहाँ चाय आ गई और उसको कितनी कसम बना के, और दूसरे लोग ऐसे हैं जो घर में भी बैठे हुए हैं और खामखा स्ट्रेस में आए हुए हैं बगैर कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट को साथ लेके. तो द वे वी थिंक इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग अवर मेंटल हेल्थ. लेकिन ये जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, क्या ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे भी वैसे ही हैं, ज़्यादा है या कम है? लेट्स सी. वर्कलोड,
ہمارے پاس ہم نے جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, جو لٹریچر اب تک وہ کہتا ہے کہ ہمارا ورک لوڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنلس کا 2-3 ٹرمس میں بہت زیادہ ہے. نمبر 1, that they are physically as well as mentally, they are keep on thinking of the things, clinical reasoning ہو رہی ہے, پیشنٹ آ رہا ہے, ٹائم شارٹ ہے, critical care ہے, اور بھی اس چیزوں میں. اور پھر اس کے بعد پھر وہ ان کی فیملی کے ایموشنل ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا, کاؤنسلنگ بھی کرتے رہنا ساتھ ساتھ. پھر ہمارے ٹائم لیمٹس بھی, کبھی کبھی 2 دن لگاتار لوگ گھر نہیں جاتے, پرٹیکولرلی جونیئر ریزیڈنٹس. دین یہ جو ہمارا گھر نہ جانا, ہمارا کام پہ زیادہ رہنا, ہماری سوشل سپورٹ سسٹم کو بھی کم کر دیتا ہے. اور وہ سوشل سپورٹ سسٹم when it is reduced, کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم اگر ہوتا بھی ہے تو لوگ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتے جو آپ کے لیے اتنے سارا بیٹھ کے کچھ شیئر کر سکیں, کیونکہ آپ کے ایشوز اس طرح کے ہوتے ہیں جو بہت سارے آپ کے دوستوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ کیا ہے. And then exposure to trauma, خاص طور پہ the people who are working in emergency, who are working in critical care, orthopedics, they are. ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ whenever a person is died or died on arrival بھی ایسا ہوتا ہے, تو پھر وہ جو ڈاکٹر سامنے ہوتا ہے اس کا پھر اللہ حافظ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں ان جنرل. پھر there are certain organizational factors. کمیونیکیشن کیسے ہو رہی ہے, باس کیا کہہ رہا ہے, سپروائزر کیا کہہ رہا ہے, پروفیسر کے ایشوز, ادھر سے نرسز کام نہیں کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, پیرامیڈکس کا کیا رول ہے, صفائی نہیں ہے, یہ سب چیزوں کو ساتھ ساتھ دیتے ہوئے یہ تمام جو فیکٹرز ہیں, یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ انڈیویجول ایک ہے, لیکن جب ان کا انٹرپلے ہوتا ہے کہ آپس میں جب ہوتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, اسٹریس. یعنی یہ ایک نہیں ہے کہ یہ ایک سے انہیں ملٹیپل چیلنجز کا ایک ساتھ سامنا ہوتا ہے, لیڈنگ ٹو اسٹریس, لیڈنگ ٹو اینزائٹی, ڈپریشن, برن آؤٹ ہو گیا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ بیہیویئرل پرابلمس بھی ہوتے ہیں, ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں, ہمارا مزاج خراب ہو جاتا ہے, ہمارے اندر پرسنالٹی چینجز آ جاتی ہیں, ہم ہر ایک کو نیگیٹو بری نظر سے دیکھ سکتے ہیں. ایسا بھی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح کہ شاید یہ ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ پیشنٹ ایمرجنسی میں آیا, اس کے ساتھ 4 اٹینڈنٹ ہیں, اب بھی پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں. ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جو آیا ہے یہ کوئی پروٹوکول والا ہے یا کیا ہے, اس کے پیچھے کوئی ایم پی اے, ایم ایل اے وغیرہ تو نہیں ہے, یا کوئی اور بیوروکریٹ ہے ججز جیسے. یہ کامن فینومینا ہے دیٹ وی آر فیسنگ ہیئر. تو اس کے نتیجے میں ہم نیگیٹولی سوچنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ تمام چیزیں پھر پرسنالٹی پرابلم اور بیہیویئرل پرابلم کی شکل میں سامنے آتی ہیں, اور الٹیمیٹلی سوسائڈس. یہ وہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو کہ میں نے کہیں سے جمع کی ہیں, اور میرے خیال سے آپ کے لیے بھی کافی انٹرسٹنگ ہوگی کہ دیکھیں امریکن نرسنگ ایسوسیشن نے 82% نرسز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جن کو اسٹریس تھا ایٹ اے ٹائم آف ورک. 30% آف فزیشنز, مختلف اسٹڈیز ہیں, کئی کہتے ہیں 34, کچھ ایسی اسٹڈیز بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ 42% آف دی فزیشنز سفر فرام ڈپریشن اینڈ انزائٹی. دین ایک چیز ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سومیٹوفارم ڈس آرڈرز ہیں, یہ جو لاسٹ سلائڈ میں آپ کو نظر آئیں گے, اور چیلنجز, یہ سومیٹوفارم ڈس آرڈرز کیا ہیں. یہ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وین وی اسٹارٹ سیئنگ دا پیشنٹس, کوئی بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل وہ اپنے آپ کو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ پرابلم ہے, کسی کو کینسر ہے, کسی کو کچھ اور ڈیولپ ہو رہا ہے, تو وہ اس کو جو ویگ سے باڈیلی سمپٹمس شروع ہو جاتے ہیں وہ اس کے بارے میں نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں مجھے کینسر تو نہیں ہو رہا, مجھے تو نہیں ہو رہا. وہ اپنے بارے میں پریشان ہوتا ہے. اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ جا کے سارے چیزیں چیک کریں, اور وہ اسی چکر میں ہائپوکونڈریسس اور دوسرے قسم کے باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈرز شروع ہو جاتے ہیں. برن آؤٹ ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اتنا زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی سے باہر ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے, اس کی فنکشنالٹی کم ہو جاتی ہے, اس کی ایموشنل نمنس ہو جاتی ہے, وہ پروکاسٹینیٹ کرنے لگتا ہے, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس ہیز گون انٹو برن آؤٹ. آپ یہ دیکھیے کہ کتنے پرسنٹ, 42% فزیشین رپورٹڈ برن آؤٹ ایٹ ٹائم. کبھی زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ برن آؤٹ میں جاتے ہیں. خاص طور پہ یہ ایمرجنسی کریٹیکل کیئر والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نرسز اور ڈاکٹرز اور دوسری پیرامیڈیکل اسٹافس ان کو ٹریگر, آپ نے یہ تو طرح سے سیلف میڈیکیشن ہے کہ دے اسٹارٹ میڈیکیٹنگ دیم سیلفس بائی سرٹن ڈرگس, جو وہی ان کے لیے آخری سہارا ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نے کہا کہ ان کی سوشل سپورٹ سسٹم کم ہے, ان کے اوپر ورک لوڈ زیادہ ہے, تو پھر کینابیس اور الکوہول اور یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں.
اچھا کچھ ایسے فیکٹرز بھی ہیں جو کہ ان کو زیادہ ویلیبل کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل جینڈر ہے, فیمیلز آر مور پرون ٹو ہیو ڈپریشن اینڈ اینزائٹی ایز کمپیئر ٹو میل. اس طریقے سے سوسائڈ بھی فیمیلز میں جنرل پاپولیشن سے زیادہ دیکھی گئی ہے. تو فیمیلز ہو آر ہیلتھ کیئر پروفیشنلز are likely to commit suicide more than in general population. And similarly, جو junior residents ہیں, جن کی ایج کم ہے, جو فرسٹ ایئر ریزیڈنسی میں آتے ہیں, ان میں ڈپریشن کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے ٹریننگ بڑھتی جاتی ہے, ڈپریشن کا سمٹمس یا پریولنس کم ہوتے چلا جاتا ہے, اور وہ پھر بہت آگے آ گیا. یہ ہے, یہ جو فیکٹرز ہیں یہ مزید کمپلیکیٹ کرتے ہیں سچویشنز کو. یعنی ایک تو ان کے اپنے جو انہیرنٹ پرابلمس ہیں جن کو وہ فیس کرتے رہتے ہیں ڈیورنگ ڈیوٹی, لیکن ساتھ ساتھ اگر یہ پرابلمس بھی ہوں, اسپیس کلٹرڈ ہے, آوازیں آ رہی ہیں, شور ہو رہا ہے, کبھی روشنی کم ہے, کبھی روشنی انڈیولی زیادہ ہے, ہوا نہیں ہے, لائٹ کمی ہے, اور پھر امبیلنس ان ریوارڈ اور ایفرٹ میں. جب جتنی ایفرٹ کرتے ہیں, جتنا کام کرتے ہیں, اس حساب سے انہیں یہ جو پرسیپشن ہوتی ہے کہ ان کا ریوارڈ اس لحاظ سے نہیں مل رہا, تو بھی ان کا سیلف اسٹیم اور یہ سب چیزیں کم ہوتی ہیں. اینڈ دین ایک اور چیز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, جب انہیں یہ پرسیپشن ہوتی ہے کہ ان کی ریلیشنل اور پروسیجرل جو جسٹس ہے اس میں ایک تو سپروائزر کا لاڈلا ہے اور ایک تھوڑا سا دور ہے, وہ پرسیو یہ کرنے لگتے ہیں کہ مجھے اتنا پسند نہیں کرتا, سپروائزر از مور لائکنگ دس پرسن. وہ چیزیں بھی اس کو پھر مزید کمپلیکیٹ کر دیتی ہیں. پھر انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ اتنے ویلیوڈ نہیں ہے, ان کو جب چاہے بے عزتی کر دیں, جب چاہے ان کو برا بھلا کہہ دیں, جب چاہے کسی بات پہ ڈانٹ دیں. تو یہ تمام چیزیں فردر کمپلیکیٹ کرتی ہیں سچویشنز کو. اور پھر ایک ہی طرح کا روٹین, وہی صبح وہی شام, وہی صبح وہی شام وہی رات, یہ بھی کوئی زندگی میں کوئی چام نہیں, کوئی چینج نہیں, کوئی ریکریشن نہیں, کوئی ریلیکسیشن نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے کمپلیکیٹ کرتی ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا سیلف اسٹیم کم ہو جاتا ہے اور جاب سیٹسفیکشن کم ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, اور یہ سب میڈیٹ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ میڈیٹ ہوتے ہیں بائی مینز آف نیورو ٹرانسمیٹرس. The more is the stress, the more is the depression that leads to inflammation. یہ انفلیمیٹری پروسیس صرف جسم کے کسی اور حصے میں نہیں, برین میں ہی ہو رہا ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نیورو ڈیجنریشن. یہی تمام چیزیں جب کوگنیٹو افیکٹ کرتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ برین کا استعمال, کارٹیکس کا استعمال کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی آیا آٹومیٹسٹی, پیشنٹ آیا اس کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کرنا, کارٹیکل ان پٹ کم ہوتی چلی جاتی ہے, ایمیگڈیلا کا رول بڑھتا چلا جاتا ہے, ایموشنلٹی, اینگر, ریفلیکسز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری جگہوں پہ اس کے کوگنیٹو ایررز ہوتے ہیں. وہ کام میں مس کر دیتا ہے چیزوں کو, کچھ چیزوں کو مس انٹرپریٹ کر دیتا ہے, کچھ امپورٹنٹ فائنڈنگس کو مس کر دیتا ہے. اور پھر جینز ایکسپریشن, یہ جو جس کا ہم نے شروع میں کہا کہ وہی انفلیمیٹری جینز, وہی جینز جو اسٹریس کو بڑھاتی ہیں, اس کے نتیجے میں ڈپریشن. آپ کو یہ شاید پتا ہوگا کہ نیا کانسیپٹ آیا ہے کہ ڈپریشن از نتھنگ بٹ این انفلیمیٹری ڈس آرڈر. تو برین کے اندر انفلیمیٹری پروسیس ہو جاتا ہے. کہاں سے انیشیٹ ہوتا ہے؟ بائی انیشیٹنگ the genes which are modulating the production of certain chemicals which are called inflammatory modulators. اب اس کی کمپلیکیشنز کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ ایبسینٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بغیر بتائے. اور وہ ایبسینس جو ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو ایبسینٹ ہوئے, ورک لوڈ باقی لوگوں پہ پڑ گیا, جس سے فردر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے, جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کوگنیٹو ایررز ہوتے ہیں, آؤٹ کم کم ہوتی ہے, پیشنٹس کی سیٹسفیکشن کم ہوتی ہے, ہیلتھ کیئر کاسٹ بڑھتی چلی جاتی ہے, اور اسٹاف ٹرن اوور زیادہ تیزی سے ہوتا ہے کہ اس کو جہاں زیادہ جاب ملتی ہے, زیادہ اچھا ریوارڈ ملتا ہے, وہ چلتے چل جاتا ہے. بلکہ بعض لوگ تو ایسی جگہوں پہ یہ جیسے برین کا بھی ون آف دا فینامنا which mediate brain drain is also this. I'm sorry, I've got some problems with my throat. ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کے پیشنٹ ہیں, ہیلتھ کے پروفیشنلز جو کہ
اسٹریس میں آ گئے, جن کو ملٹیپل النیسز ہو گئی, فردر کمپلیکیشن ان میں یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ مینٹل ہیلتھ سیکھ نہیں کرتے, اور کیوں سیکھ نہیں کرتے, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہاں ان کی کانفیڈینشیلٹی بریچ ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا, یہ شاید بہت کامن فینامنا ہے کہ وہ سائیکیٹرک ہیلپ کے لیے جاتے ہوئے گھبراتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر سائیکیٹرسٹ کو ان کا دوست بھی ہے تو وہ الگ سے کوئی ملنے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ان کا پرابلم سالو ہو جائے. پھر ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کریئر پہ کوئی اثر پڑے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے رجسٹریشن یا لائسنسنگ پہ کوئی اثر پڑے. ٹائم کا بھی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ کب جائیں کب دکھائیں, وہی کلینک ٹائم ہے, وہی ہمارا کلینک ٹائم ہے, واٹ ٹو ڈو. اینڈ بلیو, ان کا یہ بھی بلیف ہوتا ہے کہ ہم تو کوئی ڈاکٹر سے کیا ضرورت ہے اس کو کرنے کی, ہم خود مینیج کر لیں گے. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں ڈاکٹرس. آپ کو پتا ہے کہ کاؤنسلنگ از اے فینامنا وچ از ہائیلی ٹیکنیکل. کاؤنسلنگ میں پی ایچ ڈی ہوتا ہے, لیکن بہت سارے ڈاکٹرز آ کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو جو کہ مینٹلی ال ہے اس کی کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں. وہ سائیکوٹک ہے, اس کی کیا کاؤنسلنگ ہوگی, بٹ دے ڈونٹ نو واٹ از دا بیک گراؤنڈ آف دی کاؤنسلنگ. اس کے کون سے اصول ہیں, کون سے پرنسپلز ہیں, کس طرح سے کی جاتی ہے, کوئی ٹیکنیکلٹیز نہیں پتا, بٹ دے کیپ آن ڈوئنگ دس. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے, اور یہ اپنے آپ کو بھی اسی طرح سے کمپلیکیٹ کرتے ہیں. اب یہ اسٹریٹجیز ہے, جیسے کہ ہم نے بتایا جو کازز ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ان کازز میں سپورٹنگ, جو ہم نے کہا کہ انوائرمنٹ کا پرابلم ہے, سپورٹ سسٹم کم ہے, تو سپورٹ سسٹم, اوپننیس, ٹرانسپیرنسی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت ہی راکٹ سائنس ہے. ایوری ون نوز کہ جب تک جسٹس نہیں ہوگا, ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, اس وقت تک مینٹل ہیلتھ کے ایشوز زیادہ ہوتے رہیں گے. پھر دوسرے یہ کہ کبھی ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے جب ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا آگے کریئر کیا ہے, کیا ہوگا, ان کی کوئی ڈیولپمنٹ ہے کہ نہیں ہے. جب ان کو اپنے رولز پورے طریقے سے ڈیفائن ہوں گے, ان کو اپنے کریئر کے بارے میں فردر انفارمیشن ڈے ٹو ڈے ملتی رہے گی آف اینڈ آن, تو ان کا جو ان کا جو موٹیویشن لیول ہے وہ مینٹین رہے گا. پھر بہت ساری جگہوں پر مینٹل ہیلتھ کی کلینکس ہی نہیں ہے ود ان دس فیسلٹی, کافی دور ہے. اسٹریس ریڈکشن پروگرام ہیں جو کہ یوگا اور مائنڈ فلنس بیس تھراپیز ہیں, ریلیکسیشن تھراپیز ہیں, واک ہے, اور یہ سب یہ سارے مینشن ہیں یہاں پر. ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز میں اچھا ایڈوائز کرتا ہوں. پھر فلیکسی شیڈیولس کا یہاں پر شاید میرے خیال سے زیادہ کانسیپٹ ہے نہیں کہ فلیکسیبل شیڈیولس ہوں, کہ کسی کو کتنے کوئی ٹائم ہے. میں جب انگلینڈ میں تھا تو وہاں پہ جو سائیکالوجسٹ تھی تو وہ پتہ چلتا تھا وہ صرف ہفتے میں 3 دن آتی ہے. تو میں اس سے یہ کہا کہ تم 3 دن آتی ہو اور باقی دن نہیں آتی ہو, تو کہتی ہے نہیں, میرے آورز ہی ایسے ہیں کیونکہ 3 دن میں یہاں آتی ہوں تو میرے ہسبینڈ چھٹی کرتے ہیں اور میرے ہسبینڈ بچے کو سنبھالتے ہیں, اور پھر 4 دن وہ چھوڑ پہ رہتے ہیں. اس طرح سے وہ اپنے آپ کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں سارے سسٹم. تو اور وہاں پہ اس بات کی چیز کی الاؤنس ہے کہ وہ فلیکسی آورس لگا سکتے ہیں. تو یہ یہاں پر کہیں ایکسیس نہیں کرتی چیز. دین آرگنائزیشن فیکٹرس, جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ لائٹ کا پرابلم, اسی طریقے سے وینٹیلیشن کا پرابلم ہے, نوائسز ہیں اور شور ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں مل کے مزید کمپلیکیٹ کرتی ہے. اگر ان کو ایڈریس کر لیا جائے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہاتھون اسٹڈیز تھی بہت پہلے انڈسٹریل سائیکالوجی میں. ہاتھون اسٹڈیز یہ کہتی تھی, اس نے ریسرچ کی اور اس نے کیا کیا کہ لوگوں کی پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی, تو کسی نے اس کو ہائر کیا. اس نے وہاں جا کے تھوڑے دنوں میں پروڈکٹیوٹی بڑھنا شروع ہو گئی. جب اس نے پوچھا کہ تم نے کیا انٹروینشن کیے, اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے تو صرف جا کے بلا وجہ ورکر سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس لائٹ کم ہے, ادھر لائٹ زیادہ ہونی چاہیے, مجھے لگتا ہے یہاں اسپیس کچھ تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے. میں نے بلا وجہ کی کچھ ایسی انٹروینشنز کی, لیکن ان کو یہ فیل ہوا کہ دے آر آن بورڈ. جو ہمارے آرگنائزیشنل پرابلمس ہیں اس میں انہیں آن بورڈ رکھا جا رہا ہے. جب یہ فیلنگ آئی تو ان کا لیول آف موٹیویشن بڑھا, لیول آف موٹیویشن بڑھا تو پروڈکٹیوٹی اور سب چیز. تو یہی چیز وی کین انوالو اور اڈاپٹ ان ہیلتھ کیئر سیٹنگز ایز ویل. اور پھر ہیلتھی بیہیویئرز ہیں, ایٹنگ ویٹنگ اور اس کی انفارمیشن, اسٹگما ریڈکشن پہ کام ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہوتا. یہ تو کامن اسٹریٹجیز ہیں جو کہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس. اوہ مجھے اگر 10 منٹ دے دیں تو میں, یا 5 منٹ دے دیں, یہ تھوڑا سا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ایک
ग्राफ की शक्ल है और इसमें एक तरफ है नोवर और एक तरफ है डूअर. हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट अपने आप को कहाँ समझते हैं? नोवर और डूअर के एक ग्राफ में. हम लोअर हैं या डूअर हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल वुड से कि हम अपर राइट कॉर्नर पर हैं. आपको पता है कि जो अपर राइट कॉर्नर है, इसके लिए ये कहा गया है कि ये वो लोग होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होते हैं. ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? मास्लो ने इसको एक्सप्लेन किया कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन्स आर दोज जो एफिशिएंट परसेप्शन जिनकी रियलिटी की हो, जो कंफर्टेबल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ और अदर्स, then they are reliant on their own experiences and judgments. The people who are spontaneous and natural, बनावट नहीं है, किसी और के लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं, अपने inner को satisfy करने के लिए करते हैं. And then they are task centered. And then they have got autonomy, they have got continuous freshness of appreciation, profound interpersonal relationship, comfortable with solitude. जब वो अकेले होते हैं तब भी बड़े comfortable होते हैं. उनके नॉन स्टाइल सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, किसी को तंग नहीं कर सकते. उनके अंदर पीक एक्सपीरियंसेस होते हैं. उनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि दे आर एट अ पीक. बहुत एक्सटैटिक यूफोरिक फीलिंग्स कभी कभी आती हैं. उन्हें लगता है कि वो बहुत सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से. सोशली कंपेशनेट. ये जो आखिरी है, इसको प्रोनाउंस करना ज़्यादा मुश्किल है. इसको कहते हैं Gemeinschaftsgefühl. ये कहते हैं कि ये वो लोग होते हैं कि जिनके अंदर अपनी सोसाइटी, अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी कम्युनिटी से वननेस की फीलिंग होती है. क्या ये हम समझते हैं कि हम अपर राइट कॉर्नर पर हैं एंड फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया? फिर तो हमें डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ नहीं होनी चाहिए. वाई? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने कुरान से भी लिया और मुख्तलिफ जगहों से. There is a difference between, कभी हमने सुना है कि सब्र का फल तो मीठा होता है, लेकिन बर्दाश्त का फल भी मीठा होता है. कभी सुना है किसी ने कि बर्दाश्त का फल मीठा होता है? तो there is a difference between सब्र and बर्दाश्त. वो मैंने आइडेंटिफाई किया, थोड़ा सा रिसर्च की, तो ये पता चला कि ये जो बर्दाश्त है, सब्र है, हिल्म है, और ये फीलिंग कि वो अपने अंदर कुछ, ये हिल्म का लफ्ज लिया गया था हमल से. प्रेग्नेंट वुमन कैरिंग समबडी इनसाइड. और वो इंटरनल बर्डन भी हो सकता है, एक्सटर्नल बर्डन भी हो सकता है. और दूसरा है तहम्मुल, जिसको हम ये कहते हैं कि ये जो हिल्म है ना, दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड. अब ये फर्क इन दोनों में जब मैं मजीद आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि एक चीज़ है जो कि डिफरेंशिएट करती है हिल्म को, और वो है ऑप्टिमिज्म. ये ऑप्टिमिज्म की जब फीलिंग उस वक्त होती है जब हमें पता चलता है कि अच्छा वक्त आएगा. वी आर कैरिंग दिस बर्डन फॉर ए गुड डे, फॉर एन अल्टीमेट गुड आउटकम. जब हमारे अंदर ये ऑप्टिमिज्म होगा तभी हम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे. नतीजा क्या है? ये एक और है कि ये जो मुख्तलिफ स्टडीज़ मैं इनको करता हूँ, है बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं कभी उसका किसी और वक्त पे करूँगा. इसने जो किया था मेडिना ने, इसने कहा था कि डोपामाइन इज द वन व्हिच कैरीज सर्टेन. वो कहते हैं कि हमारा ब्रेन डिके होना शुरू हो जाता है 24 साल के बाद से, और ग्रेजुअली, लेकिन वी कैन स्लो दिस डिक्लाइन बाय दिस डोपामाइन. ग्रेजुअली क्यों डिक्लाइन करते हैं? कैसे करते हैं? बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ डोपामाइन. These chemicals, अच्छा फिर कुछ और केमिकल्स भी हैं जो उसने आइडेंटिफाई किए. उसमें डोपामाइन का था, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन. उसने कहा कि डोपामाइन तो सिर्फ जॉय देता है, अपने आप को फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी देता है. सेरोटोनिन उस इमोशन को मेंटेन रखता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन वो है जो कि उसको वननेस देता है, जो लव देता है, जो उसको ज्वाइन करता है. अब ये कहते हैं कि ये जो ऑक्सीटोसिन है, this has come out to be the major neurotransmitter mediating happiness. इसकी जीन्स आइडेंटिफाई हो गई हैं और उसको कहते हैं ऑक्सटीआर जीन. जब हम ये देखते हैं कि chronic stress may lead to the activation of the genes
which are mediating the neuromodulators of inflammation, وہ جینس کو جب ہم کرونک اسٹریس سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, ہم کرونک اسٹریس سے آنکو جینس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, تو کیا ہم کوئی اپنے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے اس آکسٹیار جین کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم یہ آکسٹیار جین کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہوتے تو پھر ہمارے اندر یہ پاسبلٹی ہوتی کہ ہم ایک سیلف ایکچولائز پرسن ہو سکتے ہیں. اور وہ سیلف ایکچولائزیشن کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اسے اچھا انوائرمنٹ ملے, اس کو اچھا ریوارڈ ملے, اس کو اچھے کم آورز ملے کام کے, اس کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوں, وہ اپنا کام کرنے میں انجوائے کرتا رہتا ہے. تو اگر ہم کسی طریقے سے اپنے ایٹیٹیوڈ کو اس طرح سے ایکٹیویٹ کر دیں کہ آکسیار جین ایکٹیویٹ ہو جائے. یہ میں نے آخری چیز اس لیے کی کہ تاکہ وی آر ڈاکٹرس, ہم صرف زبانی, کلامی, ہوائی, سائیکولوجیکل باتوں سے سیٹسفائی نہیں کر سکتے. دیر از اے بایولوجیکل میکینزم which mediates this happiness if we increase our level of attitude and positivity towards our work. Thank you very much.